वेलकम बैक। कराची से लापता नौजवान मुस्तफ़ा की गाड़ी मिल गई। गाड़ी से जली हुई लाश भी मिली है। मुस्तफ़ा की गाड़ी बलूचिस्तान के शहर हब से मिली है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कामिल आरिफ से। कामिल, बताइए इस बारे में क्या मालूमात अब तक सामने आ सकी हैं और लाश किसकी है, मालूम हुआ? जी देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि बलूचिस्तान के इलाके से एक जली हुई गाड़ी मिली है और उस गाड़ी से जली हुई लाश मिली है। ये वाकया 11 तारीख का है और कराची पुलिस को अब ये इत्तला मिली कि एक जली हुई गाड़ी मिली है, जिसके ऊपर पुलिस का ये कहना है कि ये मुस्तफ़ा की ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो उससे मुमासलत रखती है और वो ये मुस्तफ़ा की गाड़ी है। जबकि साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो जली हुई लाश है ये बिल्कुल नाकाबिल शनाख्त है। इसके लिए DNA कराया जाएगा, फिर उसके बाद इसकी शनाख्त हो सकेगी। ताहम DNA से पहले कबल वक्त का ये कहना, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अब ये कहती है कि वो कराची में मुस्तफ़ा को तलाश कर रहे थे और कराची में अरगमान नामी नौजवान को इस पुलिस मुकाबले के दौरान गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब ये गाड़ी बलूचिस्तान के इलाके से जली हुई हालत में मिली है, जो मुकम्मल तौर के ऊपर जलकर खख्तर हो चुकी है। जबकि जली हुई लाश भी नाकाबिल शनाख्त है, जो कि हब के इलाके दोराजी में ये वाकया पेश आया और ये लाश जो है 11 तारीख से हब के इलाके में सर्द खाने में रखी हुई है। ताहम इसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। जाहिर है DNA की जरूरत पड़ेगी। कामिल, इस के वाकये के बारे में जरा तफसीलन आगाह कीजिएगा। पस मंजर के बारे में बताइए। मुस्तफ़ा कौन था, क्या मसला हुआ, क्या हुआ? जी देखिए, मुस्तफ़ा कराची के इलाके डिफेंस का रिहायशी है, कम उम्र नौजवान है। माजी में एक दफ़ा मंशियात के केस में गिरफ्तार हुआ था, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार किया था। 7 तारीख को मुस्तफ़ा जो है 7 जनवरी को कराची में लापता होता है, उसकी अगवा होने का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है और फिर मुस्तफ़ा का फिलहाल कोई पता नहीं चलता। पुलिस तफ्तीश करती रहती है। कुछ अरसे बाद जो है एक भत्ते की तवान की कॉल आती है और मैसेज मिलता है इनकी वालदा को, जिसके बाद ये केस जो है एंटी वॉलेट क्राइम सेल को मुंतकिल हो जाता है। मुस्तफ़ा मंशियात के मामलात में इन था, इस वजह से वो कोई रूटीन का नंबर इस्तेमाल नहीं करता था, एक इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल करता था और अपने मोबाइल में सिम भी नहीं रखता था। और ये फिर पुलिस इस तफ्तीश में आगे बढ़ती है तो पुलिस को एक डिफेंस के इलाके में इसके दोस्त अरगमान के बारे में मालूमात होती हैं कि ये उसकी वालदा ने भी उसके ऊपर शुबा जाहिर किया था। तो ये कहा जा रहा था कि अरगमान ने इसको अगवा किया है। पुलिस सर्च वारंट लेके अरगमान के घर में छापा मारती है तो वहां पर पुलिस का मुकाबला हो जाता है। अरगमान पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में एक DSP और 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को ये शक यकीन में बदल जाता है कि अरगमान ही मुस्तफ़ा को अगवा करके कत्ल करने में मुलव्विस है। अच्छा कामिल, ये आप जो मुस्तफ़ा के दोस्त अरमगान के बारे में बता रहे हैं, तो पुलिस का अरमगान के हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? अजी देखिए, अरगमान के घर से ना तो मुस्तफ़ा की लाश मिलती है, ना कोई अहम चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अरगमान के घर से भारी तादाद में और महंगा तरीन असला मिलता है, कंप्यूटर मिलते हैं। और पुलिस जो है अरगमान को तफ्तीश के लिए जब लेके जाती है तो पुलिस को इसका रिमांड नहीं मिलता और पुलिस की तफ्तीश वहाँ आके रुक जाती है और अरगमान जो है जेल कस्टडी हो जाता है। पुलिस बार बार कोशिश करती है कि उसे तफ्तीश की जाए और मुस्तफ़ा के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाए, लेकिन वहीं पुलिस ज़राए ये बताते थे कि उसके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ये बताया था इब्तदाई तफ्तीश में कि मुस्तफ़ा यहाँ पे आया था जिस दिन अगवा लापता हुआ है घर से, तो वो अरमान के साथ मिला था और अरमान के कमरे में 2 फायर की आवाजें भी सुनाई दी गई थी और वो लाश की तो उन्होंने नहीं देखी थी, लेकिन उस कमरे में खून था जिसको साफ किया गया था और वो अरमान ने अपने कमरे से खून साफ कराया था। और जब पुलिस वहाँ पे पहुंचती है अरमान के पास तो गिरफ्तार करने के लिए, पूछगछ के लिए, तो अरमान पुलिस अफसरान पे फायरिंग कर देता है, जिससे एक DSP और 2 एहलकार जख्मी होते हैं। 4 घंटे तक इस घर का मुहासरा रहता है। पुलिस 4 घंटे तक अरगमान को गिरफ्तार नहीं कर पाती है और अरगमान जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। और इस दौरान वहां पर ये बात सामने आई कि कुछ हैवी किस्म के कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए थे और अरगमान उन सिस्टम में से कुछ डिलीट कर रहा था और 4 घंटे तक उसने पुलिस को फायरिंग करके एंगेज रखा कि तब तक वो सिस्टम से चीजें डिलीट नहीं हो गई। कामिल, ये बताइए कि इस वक्त अरमगान कहाँ है? देखिए, अरगमान जेल में है और पुलिस को ये रिमांड नहीं मिला है और अब ये मामला मुख्तलिफ जो जाविया इख्तियार करता चला जा रहा है। अरगमान जेल चला गया। अच्छा कामिल, एक और बात भी ये भी इत्तला थी कि पुलिस पार्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है इस केस में।
جی ابھی درج نہیں ہوا، لیکن عدالت کی طرف سے حکم ملا ہے پولیس کو کہ وہ جو ان کے والد ہیں انہوں نے درخواست دی ہے کہ ان کے بیٹے کو غلط گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو گزری پولیس کو عدالت کی طرف سے احکامات ملے ہیں کہ الٹا جو ہے وہ اے وی سی سی پولیس جس نے چھاپا مارا تھا اور ارغمان نے جن پولیس اہلکاروں پہ فائرنگ کی تھی ان کے خلاف اور پوری پولیس پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. کامل، لاش کے بارے میں بتائیے گا، لاش کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا اب ڈی این اے کروایا جائے گا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ لاش کس کی ہے؟ جی دیکھیے، لاش تو ناقابل شناخت ہے اور ظاہر ہے وہ جو ہم نے تصویر دی ہے اور کتنی پرانی ہے؟ جی دیکھیے 7 تاریخ کو اغوا ہوا تھا. 11 تاریخ کو بلوچستان پولیس کے مطابق یہ لاش اور گاڑی ملی ہے اور 11 تاریخ سے لے کے اب تک یہ جو ہے ناقابل شناخت تھی. بلوچستان پولیس اس کو اپنے طور کے اوپر دیکھ رہی تھی، لیکن کراچی پولیس کے اس واقعے کے بعد جو ہے پولیس کو پتہ چلا ہے. ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر اب سے کچھ دیر بعد اس پورے اہم واقعے کے اوپر ایک جامع پریس کانفرنس کریں گے اور پہلی دفعہ جو ہے پولیس کا کوئی موقف. ٹھیک ہے، کامل عارف اپڈیٹ کر رہے تھے آپ اس واقعے کے بارے میں، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹرائی سیریز کے فائنل میں مایوس کن بیٹنگ کے بعد پر امید باؤلنگ سے آغاز ہوا ہے. ینگ نسیم شاہ نے آؤٹ کر دیا ہے. حتمی مارکے میں بھی پاکستان کی بیٹنگ فلاپ ہو چکی. پوری ٹیم 242 رنز پر ڈھیر ہوئی. قومی ٹیم کا ٹاپ 3 54 رنز پر پویلین لوٹا. رضوان اور سلمان نے آج پھر سہارا دیا ہے. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائے گا شاہد صاحب، اب بیٹنگ میں تو اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے، اب بالنگ سے امیدیں وابستہ کر لیں. بالکل بالنگ سے اور رضوان کی فائٹنگ ایبلٹی سے، ان کی اچھی کپتانی سے توقعات رکھیں. بڑا ٹوٹل پاکستان کا 242، لیکن یہ اس پچ پر مشکل پچ ہے بیٹنگ کے لیے. اس پچ پر وننگ ٹوٹل ہو سکتا ہے اگر پاکستان مسلسل وکٹیں لیتا رہا. پاکستان کی ایک بیماری ہے بیٹنگ میں، وہ ڈاٹ بالز کھیلنا. آج پاکستان نے 49.3 اوور میں 170 ڈاٹ بالیں کھیلی ہیں، یعنی 28.3 اوورز ڈاٹ بال مردہ بلے سے کھیل لی. اور ان میں جو 2 اسپنر نیوزی لینڈ کے ہیں، مائیکل بریسول اور مچل سینٹنر، ان کی 120 گیندوں میں سے 75 گیندیں پاکستانی بیٹرز نے ڈاٹ بال کھیلی ہیں. تو یہ بیماری جب تک پاکستان کی بیٹنگ میں رہے گی، پاکستان بڑا ٹوٹل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بالنگ اچھی کرے گا تو پاکستان جیت سکتا ہے. اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان کی بیٹنگ لائن کی بات کی جائے تو کوئی بھی ہمیں بیٹر اچھا پرفارم کرتا نظر نہیں آیا. بابر سے بھی ہم نے امیدیں وابستہ کی تھی اس میچ کے لیے بھی، لیکن کوئی خاصی کارکردگی نہیں رہی ہے. صرف سلمان نے اور رضوان نے دوبارہ پھر سے ٹیم کو آج بھی سنبھالا دیا. اس کے بعد بھی کوئی بیٹر جو ہے وہ نہیں سنبھال سکا. چیمپئنز ٹرافی میں بھی یہی سچویشن رہے گی؟ دیکھیں، اب چیمپئنز ٹرافی کے لیے تو ظاہر ہے نئی پچز بنیں گی، لیکن کل پرسوں کے جو میچ میں کیوریٹر نے جب دیکھا کہ 707 رنز بن گئے، 352 پہ 353 کا ٹارگٹ چیز ہو گیا، تو وہ تھوڑا گھبرا گیا کہ یا تو بہت زیادہ بیٹنگ کے لیے سازگار پچ بن گئی. آج اس نے ایسی پچ بنائی کہ جو بیٹنگ کے لیے اتنی سازگار نہیں ہے. مشکل سے بال بیٹ پر آ رہا ہے. آپ دیکھیں فخر شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے، بابر شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے، سعود شکیل کی گیند لو رہ گئی، وہ بولڈ ہو گئے اس کے اوپر. تو مشکل پچ ہے. پاکستان اگر وکٹیں لے گا تو یہ پاکستان میچ جیت سکتا ہے، لیکن اگین چیمپئنز ٹرافی میں آپ کو اس سے بہتر بیٹنگ کرنی پڑے گی، خصوصاً ڈاٹ بال پر توجہ دینی پڑے گی. پچھلے میچ میں 113 ڈاٹ بالز اور آج 170 ڈاٹ بالز، یہ بہت زیادہ ہیں. اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کراچی کا موسم دیکھیں تو اس حوالے سے پچ کی کیا سچویشن ہے؟ کیا کوئی ڈیو فیکٹر ہے ابھی؟ ڈیو فیکٹر اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے میچ میں بھی ساؤتھ افریقہ کو اتنا پرابلم نہیں ہوا، لیکن پچز بڑی، پچھلے والے میچ میں ساؤتھ افریقہ والے میچ میں پچ بڑی فلیٹ تھی. آج پچ مشکل ہے، اس میں ویریبل باؤنس ہے، کہیں بال زیادہ اچھل رہی ہے، کہیں زیادہ بال کم لو رہ رہی ہے، تو مشکل ہے. پچھلے میچ میں اتنی ڈیو نہیں تھی، لیکن آج لگ رہا ہے کہ شاید سیکنڈ ہاف میں تھوڑی ڈیو زیادہ ہوگی. تو شام میں جو موسم کی تبدیلی آتی ہے کراچی کے اندر، تو اس سے کیا سوئنگ کے کوئی امکانات ہوں گے؟ سمندری ہوا کے چلنے کے ساتھ ساتھ پچ میں بھی کوئی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی؟ دیکھیں، پچھلے کئی میچوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ بال میں پاکستانی بالرز کی ریورس سوئنگ بالکل نظر نہیں آ رہی، اور اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا بالنگ کوچ کو کہ ریورس سوئنگ اتنی اچھی نہیں آ رہی. ڈیتھ اوورز میں جو لاسٹ کے ڈیتھ اوورز ہوتے ہیں، ڈیتھ اوورز میں پاکستان بہت رنز دے رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور اب زیادہ دور نہیں ہے، 96 گھنٹے رہ گئے اب چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں، تو پاکستان کو یقیناً یہ سب چیزیں ایڈریس کرنا پڑیں گی. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دھماکے سے 11 کان جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے. ڈپٹی کمشنر ہرنائی نے بتایا شاہرگ ٹاکری کول مائنز ایریا میں گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا. گاڑی میں سوار افراد کوئلے کی کانوں میں کام کرنے جا رہے تھے. دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب تھا. وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی کا ناسور جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. پاکستان نے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ بیان بے بنیاد قرار دے دیا ہے. بھارت کو جدید ٹیکنالوجیز کی منتقلی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کر دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت امریکہ بیان میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. بھارت کو اسلحے کی فراہمی خطے میں فوجی توازن متاثر کرے گی. Joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region. Pakistan strongly condemns in unequivocal terms the recent statement by Israeli Prime Minister suggesting that the Palestinian people should establish a state in Saudi Arabia. امریکہ بھارت کو F-35 طیارے اور اربوں ڈالر کا فوجی سامان دے گا. امریکہ میں قید ممبئی حملے کے مبینہ ملزم کو بھی بھارت کے حوالے کیا جائے گا. صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم مودی کی ملاقات کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا. امریکی صدر نے کہا بھارت جتنا ٹیرف لگائے گا ہم بھی اتنا ہی ٹیرف لگائیں گے. ٹرمپ نے F-35 لڑاکا طیاروں سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان بھارت کو دینے کا اعلان کیا. Increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. دونوں رہنماؤں نے امریکہ میں قید ممبئی حملوں کے مبینہ ملزم کی حوالگی پر بھی اتفاق کیا. 2008 کے جس نے بھارت میں نرسنہار کیا اس مجرم کو اب بھارت کے حوالے کرنے کا نرنے کیا. بھارتی وزیر اعظم کو ٹرمپ سے گفتگو کے لیے پرچیوں کا سہارا لینا پڑا. مودی پرچیاں دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہے. مودی پریس کانفرنس کے دوران گوتم اڈانی سے متعلق سوال پر غصے میں آ گئے. ایسے ویکتیگت معاملوں کے لیے دو دیش کے مکھیا نہ ملتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں. امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر سکھ کمیونٹی اور دیگر اقلیتوں نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا. مصطفیٰ قتل کیس میں پولیس کی پریس کانفرنس جاری ہے. ایک ریڈ کیا جس ریڈ کے بعد ایک ملزم ارغمان گرفتار ہوا. اس ریڈ کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے ایک ڈی ایس پی جس میں اس ریڈ میں ہمارے CPLC اور پولیس نے جوائنٹ ریڈ کیا تھا. اس میں ہمارے ایک DSP احسن ذوالفقار اور ایک ہمارے سپاہی اس میں زخمی ہوئے جو الحمدللہ اسٹیبل ہیں. ایک کے ہاتھ میں گولی لگی اور DSP احسن ذوالفقار کی ٹانگ میں لگی. اس کے بعد ارغمان کی اریسٹ ہوئی. کافی ایکسپینسو ویپن آپ لوگوں نے دیکھا ہے میڈیا پہ آلریڈی ریلیز کر چکے ہیں. ہم ایکسپینسو ویپن ملا ہمیں اور سب سے امپورٹنٹ کلو ملا کہ اس کے پاس سے جو مسنگ پرسن مغوی کا جو موبائل فون ریکور ہوا. اس کے علاوہ بلڈ سٹینز جو یہ دو مین بڑے کلوز ہیں. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم نے تحویل میں لی ہیں لیکن دو بڑے جو ایویڈنس ہمیں ملے وہ کارپیٹ پہ بلڈ سٹینز تھے اور سیکنڈلی مغوی کا موبائل فون کا ریکور ہونا واردات کے یعنی اس کے مسنگ ہونے کے 1 مہینے بعد ایک بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن میں وے فارورڈ تھا. ارغمان کا ہمیں انفارچونیٹلی ریمانڈ نہ حاصل ہو سکا. 1 دن کا ریمانڈ ملا اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ریمانڈ ہمیں نہ مل سکا. اسی دوران CPLC کی مدد سے اور ایک حساس ادارے کی مدد سے ہم نے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کیا. اگر ریمانڈ مل جاتا تو ہم ایک انویسٹیگیشن کا تو وہ چیپٹر تھا لیکن پیرالل انویسٹیگیشن ہم لوگ کرتے رہے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے CPLC کی مدد سے. اور اس میں جو سیکنڈ کو اکیوز ہے جس کا نام شاویز ایکچوئل نام شراز ہے عرف شاویز شراز بخاری جو اس کے ساتھ کو ایکیوز تھا اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کیا اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں سارا کرائم سین سے لے کے ایوری تھنگ ٹو دا ڈسپوزل
کہ کیس کس طرح ہوا اور اس کا انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا. اس چیز کی ہمیں بہت ساری ایویڈنس بھی مل گئے ہیں, شواہد بھی مل گئے ہیں, اور شیراز کی طرف سے ایکسیپٹنس پولیس کے آگے ابھی تک ہمیں ملی ہے, جس کو ہم کل انشاءاللہ ریمانڈ میں کے لیے پیش کریں گے. اس سلسلے میں شیراز نے بتایا ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اور ساتھ ان کے جو یہی چیز کوربوریٹ کرتی ہے جو ارغمان کے جو دو امپلائیز ہم نے کویسچننگ کے لیے ڈیٹین کیے تھے, ان کے بیانات کے ساتھ, کہ مصطفیٰ عامر جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025, تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے. وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا, جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں اور جب تک اب تک کے بیانات کے مطابق. اور اس کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دراجی ہے, اس کے پاس گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا. ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد جلا دیا. وہاں پہ ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ان واردات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے بدقسمتی سے بڑے سیڈ طریقے ہے کہ اس کو جلا دیا گاڑی سمیت, اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت. تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے, اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی. وہاں پہ بیانات, راستے میں سی سی ٹی وی کہہ لیں آپ, یا راستے میں جہاں جہاں رکے ان سب کے بیانات ہم نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا ہے. اس سلسلے میں ایک آلریڈی ہب میں تھانہ دورجی میں FIR درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی. اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدی کے حوالے کیا, جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے. اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایکزیوم کر کے DNA انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی. اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں, اور ریمانڈ میں ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے, اور ہوپ فلی مزید انکشافات جس میں ابھی ہماری چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے, ان کا رول CCTV کا کے ساتھ کنیکٹ کرنا, گاڑیوں کی موومنٹ, یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ, اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی. یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے, اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے, گاڑی میں لے کے ہم گئے, وہاں جلایا گیا, جو ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا واردات کس طرح ہوئی ہے, یہ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے وہاں فائرنگ ہوئی ہے, یا گاڑی لے کے ہب میں گئے وہاں جلایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ دوست ہیں ارغمان اور شیراز, یہ قریبی دوست ہیں, یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں, اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے, یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے. وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی, آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں, یا تھوڑی بہت, کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی. تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی, اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کے دوران کر کے اس کو وہاں پہ مارا, کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے. اور اس کے بعد گاڑی میں, اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں ہب کی طرف. اس طرح ابھی ہمیں نہیں کنفرم, کوئی ایسی مین وجہ نہیں پتہ چل سکی, کہ جس طرح ڈس انفارمیشن بہت ساری ہے کہ پیسے کی لڑائی تھی, یہ لڑائی تھی. ابھی تک انویسٹیگیشن ابھی فردر کلیئر ہو جائے گا. کچھ جو گاڑیاں ملی ہیں, اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں, مہنگی چیزیں ملی ہیں, کمپیوٹر ملے ہیں, ارغمان بیسیکلی ہے کیا, کرتا کیا؟ ارغمان کے پاس سے جو ہے ہمیں تقریباً میرے خیال میں 64 لیپ ٹاپس ریکور ہوئے ہیں. اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ کال سینٹر رن کرتا تھا, اور اس کے علاوہ اس کا مین کام یہ تھا, یا کرپٹو کا بھی کام شاید یہ کرتا تھا.
لیکن یہ ساری چیزیں ابھی وربل ہیں. کچھ ڈیٹا جو ہے ہم نے ٹیکنیکل FIA سے اب لیں گے, کچھ ہم لوگ فورینسک لیب سے ریکور کریں گے, کچھ ڈیٹا ڈیلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں فردر کلیئر ہوں گی کہ اس کی انکم کہاں سے تھی, کتنی تھی, پیسہ کتنا آ رہا تھا, کہاں جا رہا تھا. صاحب یہ بتائیے گا, عدالت نے آپ کو پہلے ریمانڈ نہیں دیا اور عدالت نے اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں عدالت, کیونکہ آپ کے خلاف پولیس پارٹی کے خلاف آلریڈی FIR کرنے کا بھی کہہ چکی ہے, تو عدالت تو اس کی طرف کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, اور آپ اب دوبارہ ریمانڈ لینے جائیں گے تو کیس کو کدھر دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ایویڈنس میں جو لاش کو آپ کنفرم کر رہے ہیں, گاڑی کو کنفرم کر رہے ہیں, کیا یہ ملزم پوائنٹیشن کر رہا ہے؟ جی, یہ ملزم کی پوائنٹیشن پہ کہ جس نے جو اپنا بتایا کہ ہم لوگوں نے کدھر ڈسپوز آف کیا. پھر ہم نے لوکل پولیس وہاں کی جو ہے اس سے کنفرم کیا کہ اس رات کو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں گاڑی اور اس کے اندر لاش بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اس نے ہمیں بلوچستان پولیس سے کنفرم کیا ان چیزوں کا. اچھا, یہ دونوں تھے گاڑی چلانے میں, آگ لگانے میں؟ جی, دونوں تھے. یہ دو تھے. ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن کہتی ہے 2 تھے, میں بھی آگے جا کے چینج ہو جائیں چیزیں. کہ ریمانڈ حاصل نہ کرنا اس کو کس کی غیر ذمہ داری, کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, اس کے اندر DSP اور ایک جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں, فائرنگ ہوئی ہے, ریمانڈ نہیں ملنا اس میں کس کو قصوروار قرار دیں گے؟ کیا آپ کا استغاثہ کمزور تھا؟ اور ڈیڈ باڈی لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی, کہیں چیکنگ نہیں ہوئی, یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ریمانڈ کی ہم نے اپلیکیشن جمع کراتی ہے پلیس, پہلے کی بات کرو نا, فرسٹ ریمانڈ ہم نے جمع کرایا. کورٹ کے اپنے ریزنز ہیں, کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کے اپنے ریزنز ہیں. اس سے اگلا فورم ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ فائل کریں گے, ریمانڈ ہمیں مل جائے گا. دیکھیں پروسیجرل کچھ پروسیجرز ہیں, مے بی وہ ڈیسیجن کورٹ کا اپنا ہے, کورٹ نے کوئی چیز ہماری ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی, ہم نیکسٹ فورم پہ جائیں گے. دیر از آلویز اے ریمیڈی ٹو اٹ. دیکھیں نیگلیجنس نہیں ہے, دیکھیں اس میں نیگلیجنس نہیں ہے, مے بی ہاں آئی ایگری. یہ صرف DSP نہیں, ایک اس سے زیادہ ہائی پروفائل ہے کہ مصطفیٰ عامر مسنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کا موبائل فون ریکور ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کل ہم انشاءاللہ جائیں گے. ڈیڈ باڈی کی ریکوری جو ہم جس کی کنفرمیشن ہمیں کرنی ہے بیسکلی کہ ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں. دیکھیں ابھی نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ایک پروسیجر ہے قانون کا, وہ میں بھی ہمارے اس میں کوئی لمیٹیشن ہو جس نے کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہمارے پاس نیکسٹ فورم ہے, کورٹ کا پروسیجرز ہیں, ہم نیکسٹ فورم پہ جا کے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کا موبائل فون سے گھر سے ملا تھا ملزم کے, کچھ مزید DNA اٹیچمنٹس ملے ہیں ملزم کے گھر سے. دیکھیں ہم نے آلریڈی جو کارپیٹ سٹینز ہیں ان کو DNA انالیسس اور اس کے فیملی کے ساتھ میچنگ کے لیے بھیج دیے. اس کی رپورٹ میں ٹیکس اباؤٹ اے ویک اور سو. اچھا, اسی بات کی کنٹینیوٹی لے لیں کہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے, اس نے کراچی میں بھی ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف نہیں کیا, اس نے شناخت مٹانے کے لیے گاڑی بھی جلا دی, لاش بھی جلا دی, اس نے سارے ایویڈنسز مٹا دیے, تو موبائل کیسے رہ گیا اس سے؟ موبائل دیکھیں آپ, ہاں آپ کی اٹس اے گڈ کویشچن. یہ کویشچن ہم نے بھی کیا, آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. اس کے اگر آپ کمرے میں جائیں نا تو اس کا کمرہ واز ایک, اس کمرے میں ایک کیوس تھا. اس کا لیونگ سٹائل جو تھا نا اس میں بہت کچرا تھا, کوئی آرگنائزڈ روم نہیں تھا. تو لکیلی اور ان لکیلی آپ کہہ لیں وہ وہاں پہ رہ گیا ہوگا. میں اس وقت لڑائی ہوئی, یہ ڈسپوز آف نہیں کر سکا, یا وہاں پڑا رہ گیا, یعنی کہ اس سے مس ہو گیا, مس ہو گیا پروبیبلی. اگر یہ موبائل نہ ملتا تو ایویڈنس نہیں. پھر ہمارے پاس واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. محبت کا دن منانے کے لیے پشاور میں بھی تحائف کی دکانوں پر رش بڑھ گیا ہے. شہری بڑی تعداد میں پھول اور تحائف خرید رہے ہیں. دکانداروں نے بھی پھولوں اور تحائف کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پشاور سے مدیہ سنبل کی رپورٹ دیکھیے. ویلنٹائن ڈے کو بطور اظہار محبت کا دن منانے کی روایت اب پاکستان میں نئی نہیں رہی. وائف کو بہت پسند ہے فلاور, تو وہ اس کے لیے لے رہے ہیں, تو اس کے ساتھ کچھ چاکلیٹیں وغیرہ لے لیں گے, کچھ کو سوٹ لے لیں گے کہ وہ خوش ہو جائے. کافی جیولری کی چیزیں میں نے لے لی ہے, اور اس کے بعد میں نے باہر سے جو ہے نا کچھ اور خریداری کرنی ہے اس کے لیے وائف کے لیے. 14 فروری قریب آتے ہی پشاور میں پھولوں کی دکانوں میں خریداری کا عمل تیز ہو جاتا ہے. پھولوں کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ اور دیگر تحائف بھی پسند کیے جاتے ہیں. عام دنوں میں جو ہے یہ 300 روپے کا یہ بکتا ہے, اور یہ ویلنٹائن کی وجہ سے یہ 1000 روپے کا بکتا ہے. ایسے پھولوں کی قیمت 30 روپے, 40 روپے, 50 روپے ہوتی ہے. ویلنٹائن کی وجہ سے 100 روپے, 150 روپے تک پہنچ جاتی ہے. محبت ایک سدا بہار جذبے کا نام ہے جو ہر موسم میں ہر وقت مہکتی ہے. اسی طرح محبتیں بانٹی جائیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.